बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कौसर कायम खानी पासमी यूट्यूब चैनल के साथ तमाम पाकिस्तानियों से मुल्क के अंदर मईशत, रोज़गार और जो आने वाले मौक़े हैं उनको कैसे एक भरपूर हमारी यूथ जो बहुत बड़ी तादाद में उससे कैसे फ़ायदा उठा सकती है, इस पे आज बात करेंगे। आज हम पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट की जो कारकर्दगी है उसको भी मैं समेटते हुए इतना कहूँगा कि 48,000 का जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है उसको ना सिर्फ मेंटेन किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने, बल्कि तमाम अप एंड डाउन के बावजूद स्टेबलाइज रहा है। और अब हम एंटर हो रहे हैं जून के आखिरी पैराए में, जहाँ पर नए साल की कई कंपनियों की शुरुआत होंगी और कई कंपनियों के 6 माह के रिज़ल्ट्स वो क्लोज़ अप होंगे। और जो फ़ंड हैं, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर क्या दबाव आएगा या क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी और क्या इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटजी होनी है, उसके ऊपर एक ओवरऑल पिक्चर के हिसाब से मैं बात करूँगा। जो चीज़ समझने की है आम इन्वेस्टर्स को या आम पाकिस्तानी को या मैं कहूँगा कि हर शहरी को, वो ये है कि कोई भी अमल आपका आइसोलेशन में नहीं होता। अगर वो रोज़गार है तो वो सिर्फ कारोबार से रोज़गार नहीं होता, आपको उस रोज़गार के साथ इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो उस रोज़गार में मददगार साबित हो। आपको अमन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। इसी तरह से जब हम स्टॉक मार्केट, किसी भी दुनिया की कैपिटल मार्केट, कारोबारी दुनिया, इंडस्ट्री, ट्रेड जब हम देखते हैं तो उसको हम आइसोलेशन में नहीं परख सकते जब तक कि ओवरऑल सिचुएशन फीजिबल हो, सूटेबल हो, तो कारोबारी एक्टिविटीज़ वहीं पर नज़र आती है। यही वजह है कि जिन ममालिक में अमन है हम देखते हैं कि दुनिया भर से सरमाया उन ममालिक में जाता है। जिन ममालिक में अदम इस्तेहकाम है, जैसे हम बेतहाशा अफ्रीकी ममालिक हैं, आप लेटेस्ट सिचुएशन ले लें, अफ़गानिस्तान है, इराक़ है, सीरिया है, लीबिया है, यहाँ पर आप देखेंगे कभी आप कारोबार के हवाले से कोई ख़बर दुनिया के अंदर जाती नहीं है। अगर जाती है तो मार धाड़, इतने कत्ल, इतनी माइग्रेशन, इतने घर उजड़ गए, ये तबाहियों के अलावा वहाँ पर कोई ख़बर तो कोई दुनिया का कारोबारी तबका वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर करेगा तो 2 ही लोग करेंगे, या दवासाज कंपनियां या असला साज कंपनियां। तो हम अब बात करते हैं पाकिस्तानी मईशत का रोज़गार के हवाले से और हमारे जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, वो हम किस रुख पे जा रहे हैं। एक दो चीज़ें जो आज थोड़ी सी वीडियो शायद तवील हो जाए लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है और बड़ी दिलचस्पी है। हम इस दोराहे पे खड़े हुए हैं आज के पूरी दुनिया का जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है उसके अंदर पाकिस्तान सबसे अहम किंग पिन का किरदार अदा करने की पोजीशन में है जियो स्ट्रेटेजिकली। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे फेज़ में दाखिल हुए हैं। आज से पिछले दिनों हमें धमकियां दी जा रही थी कि हमें दुनिया में आइसोलेशन का शिकार कर देंगे, हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे, सिंगल आउट हो जाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का कोई भी फोरम हो, चाहे वो G7 हो, G20 हो, वहाँ पर पाकिस्तान के बग़ैर उनकी अज़ाइम मुकम्मल नहीं हो सकते। नया वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान आज खड़ा हुआ है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या ख़तरात हैं, क्या चैलेंजेस हैं और उन्हें कैसे निपटना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैपिटल मार्केट बहुत अच्छे पेस के ऊपर चल रही है और हमने देखा कि एक साल के अंदर हमने देखा है कि 28,000 से इंडेक्स चढ़कर 48,000 पे पहुंच गया है। 20,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हुआ है। दुनिया भर के इदारे हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन अब साथ में चैलेंजेस भी हैं और चैलेंजेस सबसे बड़ा ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने जा रहा है। अमेरिका जो एक सिंगल पावर था दुनिया के अंदर, वो अब चैलेंज होना शुरू हो गया है और उसको ख़तरात लाक हो गए और वो अब चाइना को दुनिया का सबसे बड़ा अपना दुश्मन समझता है और हर चाइनी
جو پروگریس ہے اس کے اندر روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہا ہے. اور پاکستان اس وقت وہ اہم رول ادا کر رہا ہے کہ جو BRI پروجیکٹ ہے چائنا کا اور CPEC اس کا ایک حصہ ہے، وہ پاکستان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. ساتھ ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20 سال سے طویل لڑنے والی دنیا کی طویل ترین جنگ وہ اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے. امریکہ اور نیٹو فورسز جو افغانستان میں ہیں وہ 1 سپٹمبر تک انہوں نے وڈرا ہونا ہے، اور وہ بھی پاکستان کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے ویسٹرن ورلڈ پرٹیکولرلی امریکہ تمام دباؤ اسرٹ کر رہا ہے پاکستان کے اوپر، اور وہ جو اپنی خامیاں ہیں افغانستان کے اندر 20 سال میں جو اپنے ٹریلینز آف ڈالر لگا کر جو مقاصد پورے نہیں کر پایا، اب وہ الزام بھی پاکستان پہ تھوپنا چاہتے ہیں، اور پاکستان اس وقت بڑا اسمارٹلی اس کو پلے اپ کر رہا ہے. بہت سی چیزیں ہیں، میں زیادہ باتوں میں نہیں جاؤں گا، میں معیشت کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گا. اب پاکستان کو جو سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے اور جو پچھلے ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں وہ FATF کا ہے. ہمیں ٹارگٹ دیے گئے 27 ہمیں پوائنٹس دیے گئے کہ آپ کو یہ چیزیں مکمل کرنی ہے ورنہ آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے اس 27 پوائنٹس میں سے 26 پوائنٹ مکمل ٹو دا سیٹسفیکشن وہ حاصل کر لیے ہیں. ایک پوائنٹ جو رہتا ہے وہ بھی تقریباً 40-50% اس کے اندر بھی پیش رفت ہوئی ہے، چھوٹی موٹی اس کے اندر انوملیز ہیں اور وہ انشاءاللہ کور ہو جائیں گی. اب اس سینیریو کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کو FATF سے نکل جانا چاہیے، گرے لسٹ سے، چونکہ باقی جو ممالک ہیں وہ ہم سے زیادہ بدتر ہے. پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے اتنی سخت شرائط کو بڑا سمجھ بوجھ کے ساتھ مکمل کیا ہے، باقی کسی نے نہیں کیا. جو شرائط ہمیں دی گئی ہیں بے تحاشا ممالک اس کی پاسداری نہیں کر رہے، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہو، ایون یورپ کے بے تحاشا ممالک، اس میں آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ اس نیو ورلڈ آرڈر میں وہ جو پہلے جس تنخواہ پہ کام کرتا تھا امریکہ کی وہ اسی پہ جاری رہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ موجودہ حکومت اس پہ تیار نہیں ہے، اور پاکستان نے اپنی سیاسی جو قبلہ تھا اس کو تبدیل کرنا شروع کر دیا اور پاکستان کے لیے سوچنا شروع کر دیا. اب پاکستان وہ اقدام کر رہا ہے جس میں پاکستان کی بہتری ہو، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی ہم بگاڑنا نہیں چاہتے اور باقی ورلڈ کے ساتھ بھی نہیں بگاڑنا چاہتے. اس پیرائی کے اندر اب ہم پہ دباؤ کس طرح کے آ رہے ہیں اور ان دباؤ کا معیشت پہ کیا اثر پڑے گا یہ بڑا سمجھنا اہم ہے. ابھی FATF کا اجلاس 21 تاریخ سے ہونا ہے جس میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھیں یا اس کو کلیئر کریں. بلیک لسٹ تو وہ کر نہیں سکتے. اب اس دباؤ کو مینٹین کرنے کے لیے چونکہ اتنی شرائط پوری کر لی ہیں تو کیسے دباؤ کو مینٹین کیا جائے. تو دشمن ہر سائڈ سے، ہر کارنر سے، ہر سائڈ سے آپ پہ دباؤ ڈالے گا، اور وہ ڈال رہا ہے اور وہ ہمیں ڈالتے ہوئے نظر آ رہا ہے. ہم ان پوائنٹس کو آئسولیشن میں دیکھیں گے شاید ہم نہ سمجھ پائیں، لیکن ایسے موقع پہ جب ہم نے ساری شرائط پوری کر دی ہیں پھر یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو اتنا بڑا انٹرنیشنلائز کر کے جو پیش کیا جا رہا ہے اور ملک کی تضحیک کی جا رہی ہے، یہ عام آدمی کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ان لوگوں کا، چاہے وہ بیرونی طاقتیں ہوں چاہے ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے اپنے لوگ ہوں، سیاسی لوگ ہوں یا بیوروکریسی ہو، جو بھی ملک کے خلاف کام کرے، عام آدمی اس کو سمجھے اور اس کو روکے. اور اللہ کا شکر ہے جب سے یہ اینٹی ٹیرر جنگ شروع ہوئی ہے 20 سال سے پاکستانی عوام نے ہمیشہ ملکی مفاد میں ساتھ دیا ہے. اب آپ دیکھیے یہ FATF کا اور افغانستان کا سینیریو میں نے سمجھا دیا. اب اس دباؤ کو مزید بڑھانے کے لیے، کیونکہ ٹیکنیکلی وہ ہمیں بلیک لسٹ کر نہیں سکتے، اب وہ ہمیں انسانی حقوق دوسری شرائطیں ڈال کے ہمیں اس کے اندر کنٹینیو کریں گے. گرے لسٹ سے میری نظریے میں یہ ہے کہ وہ نکالیں گے نہیں. اب اس کے لیے کیا انہیں بہانا چاہیے. بہانا کیا ہے؟ ایک اسد طور جس کو کوئی دنیا میں جانتا نہیں، دنیا کیا اس کو اپنے شہر میں کوئی لوگ جانتے نہیں تھے، اس کو اتنا بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا گیا. حامد میر جیسا آدمی آ کر اور اس نے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گندی زبان استعمال کی، پورا ملک اس کے اوپر تھو کر رہا ہے. اور اس کے باوجود حامد میر کے سپورٹ میں کون کھڑا ہے؟ کل بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی کے انسانی حقوق کمیٹی کے سامنے
ان کو حامد میر کو آ کے سنا اور کہا کہ آپ کا کیس میں لڑوں گا اور میں خط لکھوں گا اداروں کو. کیا بلاول بھٹو صاحب نے ادارے سے پوچھا یا حامد میر سے پوچھا کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ نہیں پوچھا. قومی اسمبلی کو پلیٹ فارم ان کو پیش کیا گیا، مطیع اللہ جان اور حامد میر کو. یہی حامد میر کو پاکستان بار کونسل جو اتنا بڑا معزز ادارہ ہے، انصاف فراہم کرنے والوں کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، وہاں پر پلیٹ فارم پرووائڈ کیا گیا. یہ آپ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک 74 سال میں بدترین تنازع نظر آیا جس کے اندر گالی گلوچ، وہ جو گلی کوچوں میں اور بہت بدتمیزی کی حد تک گالیاں دی جاتی ہیں ماں بہن کی، وہ ہمارے سب سے بڑے پارلیمان ہاؤس کے اندر کنہوں نے دی؟ جن کو لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیے، جو ہمارے نمائندے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی میں کل جو ہوا، اسمبلی کے گیٹ بند کر دیے گئے، چیف منسٹر کے اوپر جوتے اور پتھر پھینکے گئے، اور اجلاس کی کارروائی ہونے سے، جس کا وہ کہتے ہیں کہ سب سے معزز ادارہ ہے پارلیمنٹ ہاؤس کسی بھی صوبائی یا قومی اسمبلی کا، ملک کا، اس کو تالے لگا کر اور اس کی کارروائی جو قانونی کارروائی ہے جس پہ کروڑوں روپیہ ایک دن کے اجلاس میں خرچ ہوتا ہے، اس کو نہ صرف روکنے کی کوشش کی بلکہ اس کے اندر ایک ایسا سینیریو کریٹ کیا کہ پوری دنیا کی میڈیا اس کے اوپر بولنے پہ مجبور ہوئی. اور یہی چیز ہم نے قومی اسمبلی کے اندر دیکھی. یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ملک کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور جب ہم ناسمجھی میں اعلی کار بنتے ہیں اور کچھ جو مفاد پرست لوگ ہیں، وہ چاہے کسی بھی طبقے سے، کسی سیاسی جماعت کی آڑ میں وہ چھپے بیٹھے ہوں، وہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے انٹرنیشنل پاور کا حصہ بنتے ہیں. میں نے جیسے کہا کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر تشکیل دینے جا رہا ہے. پاکستان ایک نیا پاکستان دنیا کے اندر اسرٹیو بن کے ابھرنے کے اوپر ہے. وہاں پر اس کو روکا جا رہا ہے. اور کون روک رہے ہیں؟ یہ عوامل ہے. اور ان عوامل کا فائدہ اٹھا کر جو بین الاقوامی قوتیں ہیں وہ آپ پہ ٹریڈ پابندیاں لگا سکتی ہیں، وہ آپ پہ انسانی حقوق کا نام لے کر پابندیاں لگا سکتی ہیں، آزادی صحافت کا نام لے کے پابندیاں لگا سکتی ہیں. حالانکہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ہم یورپین ممالک میں دیکھتے ہیں، ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں. آپ بلیک لائف میٹر سب کے سامنے ہے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا. ہم جیسے ملکوں کو اس طرح سے دبایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم پاکستانی ان چیزوں کو سمجھیں اور ان لوگوں کو جو اعلیٰ کار بنے ہوئے روکیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان نیو ورلڈ آرڈر کے اندر ایک مستحکم ملک بن کر دنیا میں ابھرے گا. اور اس کے اثرات الٹیمیٹلی ہماری معیشت پہ آئیں گے، ہماری اسٹاک ایکسچینج بھی چلے گی، ہمارے یوتھ کو روزگار بھی پرووائڈ ہوگا. جو ہم ڈپینڈ کرتے ہیں کہ لاکھوں لوگ باہر بھیج کے پیسے کماتے ہیں، لوگ پاکستان کے اندر روزگار فراہم ہوگا اور ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اس کے اوپر آپ سب سوچئے اور ایسے عناصر کا ساتھ قطعی نہ دیں جو ملک کی مفاد کے خلاف ہیں اور ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ خواہ اسٹیبلشمنٹ ہو، صحافی ہو، سیاستدان ہو، کاروباری، اینی بڈی فار دیٹ میٹر. میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ اس کو سمجھیں. پاکستان کا مفاد سب سے بڑا مفاد ہے جس کے اوپر ہر پاکستانی کو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہونا چاہیے اور ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.